मार्च 2019 को मिशेल ब्लेक वुड, एक मारूफ आर्ट डीलर और सोशलाइट, अपने घर के दाखिली दरवाजे के सिंगे मरमर वाले फर्श पर मुर्दा हालत में पाई गई। उसका जिस्म एक खौफनाक अंदाज में रखा हुआ था, जैसे कातिल ने उसे इंतहाई एहतियात से रखा हो। उसके सीने पर लगने वाले कई जख्म तकरीबन जराही के अंदाज में थे, जो कत्ल की महारत का सबूत थे। उसके गर्द खून का एक छोटा सा तालाब बन चुका था, जो एक सियाह हाले की मानंद दिखाई दे रहा था, और उसकी आंखें एक मुस्तकिल नजर में जमी हुई थीं, जैसे उसे अपनी मौत का सामना हो रहा हो। उसका शौहर निकोलस ब्लेक वुड वहां सदमे की हालत में खड़ा था। साथ ही विंचेस्टर्स, एलन और मालिया भी मौजूद हैं थे। ब्लेक वुड्स की नौकरानी इन सब के पीछे खड़ी थी। सब उस मंजर से हैरान और परेशान थे। पुलिस ने कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि जिस राज का इंकिशाफ होने वाला था वो उन्हें दंग कर देगा। निकोलस ब्लेक वुड कारोबारी दुनिया में एक काबिल एहतराम शख्सियत थे, जो अपनी जहानत और मेहनत के बायस मशहूर होंगे थे। वो ब्लेक वुड इंडस्ट्रीज के CEO थे। 1975 में शिकागो, इलिनॉय में पैदा हुए और गुर्बत से उठकर उनकी कामयाबी की दास्तान हैरत अंगेज थी। एक मेहनती माँ के हाथों परवान चढ़ने वाले निकोलस की इब्तिदाई जिंदगी मुश्किलात और सब्र से भरी हुई थी। अपनी मुश्किलात से निकलने की ख्वाहिश ने उन्हें तालीमी मैदान में कामयाबी दिलाई और 1973 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में स्कॉलरशिप हासिल की। 1970 में MBA की डिग्री हासिल करने के बाद निकोलस ने एक छोटी सी रियल एस्टेट फर्म में अपने करियर का आगाज किया, जहां उन्होंने कमजोर उसासों को नफा बख्श मंसूबों में बदलने की फितरी सलाहियत की बदौलत तेजी से शहरत हासिल की। 2005 तक निकोलस कारोबारी दुनिया में अपना नाम बना चुके थे और 2010 में उन्होंने ब्लेक वुड इंडस्ट्रीज की बुनियाद रखी, जो उनकी क़ियादत में तेजी से एक आलमी इदारे में बदल गई। उनकी कामयाबी का राज मालियाती पेचीदगियों को समझने और मार्केट के रुझानात को पेशगोई करने की गैर मामूली सलाहियत में पोशीदा था। निकोलस की क़ियादत में कंपनी ने हर शाबे में कामयाबी हासिल की और वो एक ज़हीन कारोबारी शख्सियत और बासर रहनुमा के तौर पर मशहूर हुए। निकोलस की ज़िंदगी बज़ाहिर कामयाबी की मुकम्मल तस्वीर पेश करती थी। उनका कामयाब करियर, पुरतेश तर्ज़ ज़िंदगी और हर चीज़ पर उनका कंट्रोल ज़ाहिर होता था कि उनके पास सब कुछ है। उनकी अहलिया मिशेल ब्लेक वुड आर्ट की दुनिया में एक मारूफ शख्सियत थीं, जो अपनी नफीस पसंद और नए टैलेंट को पहचानने की सलाहियत के लिए जानी जाती थीं। 2018 में अपनी गैलरी खोलने के बाद से वो एक मुमताज़ आर्ट डीलर बन चुकी थीं। उनकी शादी 2007 में हुई थी और 12 साल पर मुहीत उनका रिश्ता बज़ाहिर कामयाबी और इस्तेहकाम की अलामत था। 2019 तक मिशेल की गैलरी है मासिर आर्ट के लिए एक नुमाया मकाम बन चुकी थी और वो आर्ट की दुनिया में एक मोहतरम शख्सियत के तौर पर जानी जाती थीं। निकोलस और मिशेल ब्लेक वुड की मुलाकात एलन और मालिया विंचेस्टर से 10 नवंबर 2012 को मैनहट्टन में एक आली दर्जे की चैरिटी तकरीब में हुई थी। इस तकरीब में आर्ट, मालियात और टेक्नोलॉजी के शाबों की अहम शख्सियात मौजूद थीं। मिशेल इस तकरीब की मेहमान खुसूसी थीं, जबकि निकोलस एक मुमताज़ CEO के तौर पर अपनी बीवी की हमायत के लिए वहां मौजूद थे। तकरीब में एलन विंचेस्टर, एक प्रकशिश और दौलतमंद कारोबारी शख्सियत, फौरन मिशेल के वक़ार और बसीरत से मुतासिर हो गए, जबकि मालिया निकोलस के साथ फौरन बातचीत में मशगूल हो गईं। उन चारों के दरमियान आर्ट, कारोबार और आली सोसाइटी के मौज़ूआत पर ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई और मुश्तरका दिलचस्पियाँ एक फौरी रब्त का सबब बने। जैसे जैसे शाम ढलती गई, विंचेस्टर्स ने ब्लेक वुड्स को एक मज़ीद ज़ाती मुलाकात के लिए अपने घर मदऊ किया। इस दावत को खुशी से कबूल किया गया और जल्द ही दोनों जोड़े मिलकर वीकेंड गुजारने लगे।
تقریبات میں شرکت کرنے اور اپنی مشترکہ دلچسپیوں کو دریافت کرنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی مضبوط ہوتی گئی اور وہ اکثر ڈنر، ثقافتی تقریبات اور مشترکہ چیریٹی کے کاموں میں مصروف رہنے لگے۔ ایک ایسی ہی ملاقات کے دوران غیر روایتی طرز زندگی اور ذاتی تجربات پر گفتگو شروع ہوئی۔ ایلن اور مالیہ، جو اپنی مہم جوئی کی روح کے لیے جانے جاتے تھے، نے بیویوں کا تبادلہ کرنے کے انتظام کا مشورہ دیا، یہ تجویز کرتے ہوئے کہ اس سے ان کی زندگی میں جوش و خروش اور تنوع پیدا ہو سکتا ہے۔ نکولس اور مشیل، جو اس تجویز میں دلچسپی رکھتے تھے اور اپنے تعلقات میں نئی جہتیں تلاش کر رہے تھے، اس انتظام کو آزمانے پر راضی ہو گئے۔ بلیک وارڈز اور ونچسٹرز کے درمیان موجود باہمی اعتماد اور احترام نے اس انتظام کو ان کی دوستی کا ایک قدرتی حصہ بنا دیا۔ شروع میں اس انتظام کو ایک مہماتی تجربہ سمجھا گیا تھا، جو ان کی اعلی زندگیوں سے عارضی طور پر توجہ ہٹانے کا ایک ذریعہ تھا، لیکن جلد ہی یہ ان ہو گئے کہ معاشرتی زندگی کا ایک معمول بن گیا اور ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان ایک ملاپ پیدا ہو گیا۔ ایلن اور مالیہ کا بلیک ووڈز پر اثر نمایاں تھا اور اس غیر روایتی طرز زندگی میں ان کی مشترکہ شمولیت نے ان کے تعلقات کو پیچیدہ بنا دیا۔ 2070 کے قریب مشیل بلیک وارڈ اور ایلن ونچسٹر، جو اپنی شریک حیات کے ساتھ بیویوں کے تبادلے کے انتظام میں شامل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گہرے جذباتی تعلقات میں مبتلا ہونے لگے۔ جو جسمانی قرب ایک دلچسپ تجربے کے طور پر شروع ہوئی تھی، وہ ایک گہرے رشتے میں بدل گئی۔ وہ ایک دوسرے کی صحبت کے خواہاں رہنے لگے، راز بانٹنے لگے اور ایسی خواہشات کو دریافت کرنے لگے جنہیں وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ جب ان کا رشتہ مزید گہرا ہونے لگا تو مشیل اور ایلن کو اس انتظام کی حدود برقرار رکھنے میں مشکلات پیش آنے لگیں۔ وہ یہ سوال کرنے لگے کہ آیا ان کے جذبات صرف ایک خواب کی پیداوار ہیں یا پھر یہ کچھ زیادہ گہرا ہے۔ اس دوران نکولس اور مالیہ، جو اپنے شریک حیات کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات سے لاعلم تھے، اس غیر روایتی انتظام کے فوائد سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ مشیل اور ایلن نے اپنے طے شدہ بیویوں کے تبادلے کے مواقع کے علاوہ خفیہ ملاقاتیں شروع کر دیں۔ چوری چھپے لمحات، خفیہ نگاہیں اور سرگوشی میں کیے گئے وعدے ان کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ جب وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ ہوتے تو نکولس اور مالیہ کے ساتھ ان جلسوں میں مشیل اور ایلن خود کو ایک دوسرے کی نظروں میں گم پاتے۔ ان کا جوش اور قربت اپنے شریک حیات کے ساتھ ہونے والے کسی بھی تجربے سے کہیں زیادہ تھی۔ مارچ کی 5 تاریخ کی رات مشیل نے انکشاف کیا کہ وہ ایلن کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور ہوا میں تناؤ اور غصہ تیرنے لگا۔ مالیہ کے چہرے پر غداری اور غصے کی کیفیت واضح تھی۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ نکولس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ حیرت اور تکلیف سے ساکت ہو گیا۔ ایلن نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن مالیہ کی نگاہوں نے اسے روک دیا۔ کمرے میں کشیدگی عروج پر تھی اور دونوں جوڑوں کے تعلقات بکھرنے کے دہانے پر تھے۔ 6 مارچ کو مشیل بلیک وارڈ اپنے ہی خون کے تالاب میں مردہ پائی گئی۔ جیسے ہی لاش ملی، پولیس نے کیس پر کام شروع کر دیا۔ طبی معائنہ کرنے والے کی رپورٹ میں کہا گیا کہ مشیل کی موت کئی چھریوں کے وار کے باعث ہوئی تھی، جو ممکنہ طور پر ایک خط کھولنے والے آلے سے کی گئی تھی۔ معائنہ کار نے تجویز دی کہ قتل ایک سوچا سمجھا عمل تھا، کیونکہ جائے وقوع پر کوئی زبردستی داخلے یا جھگڑے کے آثار نہیں تھے۔ یہ ممکن تھا کہ مشیل کو قتل کرنے والا شخص وہی تھا جو اسے جانتا تھا اور جسے مینشن تک رسائی حاصل تھی، اور اس نے حملے کی پہلے سے منصوبہ بندی کی تھی۔ یہی بیان نکولس اور ونچسٹرز نے بھی پولیس سے تفتیش کے دوران دیا۔ جب ان سے مشیل کی موت کے دن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے دعوی کیا کہ وہ مینشن کے مختلف حصوں میں موجود تھے اور اس واقعے سے بے خبر تھے۔
ان کے بیانات کی جانچ کی گئی، لیکن کوئی دوسرا عملہ یا گواہ موجود نہیں تھا جو ان کے بیانات کی تصدیق کر سکتا۔ پولیس کو اب بھی شبہ تھا کہ ان میں سے کوئی کچھ چھپا رہا ہے، اور انہوں نے مزید تفتیش جاری رکھی۔ تحقیقات کے دوران نکولس اور ونچسٹرز کے بیانات کو تضادات یا کوئی ایسے اشارے کے لیے پرکھا گیا جو نظر انداز ہو گئے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ نوکرانی اینا بیس نے چیخ کر انہیں مشیل کی بے جان لاش کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ انہوں نے دعوی کیا کہ وہ اینا بیس کی مدد کی پر اضطراب پکار پر جائے وقوع پر پہنچے اور اس سے پہلے ہونے والے واقعات سے بے خبر تھے۔ اینا بیس سے مزید تفتیش کی گئی اور اس نے اپنے ورژن کو بیان کیا۔ اس نے دعوی کیا کہ وہ اوپر کی منزل پر اپنی روزمرہ کی معمولات میں مصروف تھی جب اسے نیچے سے مشیل کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا کہ مشیل کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکی کہ وہ کون تھا یا وہ کیا بات کر رہے تھے۔ جب وہ نیچے آئی تو اس نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ اس نے مشیل کو کئی بار چاقو کے وار کرتے ہوئے دیکھا اور حملہ آور فرار ہو گیا۔ اینا بیس نے دعوی کیا کہ وہ اتنی صدمے میں تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکی اور فوراً مدد کے لیے پکارنے لگی اور نکولس اور ونچسٹرز کو مطلع کیا۔ تاہم پولیس نے محسوس کیا کہ اینا بیس کی کہانی رٹی رٹائی لگ رہی تھی اور وہ کچھ تفصیلات کے بارے میں گریزاں تھی۔ پولیس نے اس سے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اصرار کیا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ پولیس اس سے مطمئن نہیں تھی اور مشیل کے قتل میں اینا بیس کے کردار کی مزید تفتیش کرتی رہی۔ اسی دن مشیل کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور جب نتائج آئے تو طبی معائنہ کار کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ مشیل کے جسم پر شدید مزاحمت کے آثار تھے اور وہ واقعی حاملہ تھی۔ حالانکہ اس کے جسم پر کسی کا DNA نہیں ملا، لیکن ایک چھوٹی سی تفصیل نے تفتیش کاروں کی توجہ حاصل کی۔ اس کے ہاتھ کے زخم میں کپڑے کا ایک چھوٹا سا دھاگا پھنس ہوا تھا۔ مزید تجزیے سے معلوم ہوا کہ یہ دھاگا بلیک وارڈز کے لانگ روم کے صوفے کے کپڑے سے مطابقت رکھتا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل شاید گھر میں موجود ہوں گے تھا، ممکنہ طور پر قتل سے پہلے یا بعد میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اگلے دن پولیس نے مزید الگ الگ انٹرویوز کے ساتھ تحقیقات جاری رکھیں۔ نکولس، جو اپنی بیوی ہے کے نقصان سے ابھی تک صدمے میں تھا، سے ایک کمرے میں پوچھ گچھ کی گئی، جبکہ ونچسٹرز اور ان کی نوکرانی اینا بیس سے دوسرے کمرے میں تفتیش کی گئی۔ جب ان سے قتل سے ایک رات پہلے کی اپنی سرگرمیوں کی تفصیلات فراہم کرنے کو کہا گیا تو ان کے بیانات میں تضاد سامنے آیا۔ نکولس نے دعوی کیا کہ وہ اپنے دفتر میں دیر تک کام کر رہا تھا اور کچھ غیر معمولی نہیں سنا یا دیکھا۔ ایلن نے کہا کہ وہ اوپر والے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، جبکہ مالیا نے دعوی کیا کہ وہ اپنے بیڈ روم میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ تاہم اینا بیس نے انکشاف کیا کہ اس نے مالیا کو رات 10 بجے کے قریب مشیل کے ساتھ لانگ روم میں بحث کرتے ہوئے دیکھا تھا اور 10:30 کے قریب ایلن کو مشیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ پولیس نے نوٹ کیا کہ ونچسٹرز کے بیانات اینا بیس کی کہانی سے مطابقت نہیں رکھتے اور اس کے انکشافات نے مزید سوالات کو جنم دیا۔ پولیس نے اینا بیس سے مزید تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ اس معاملے میں ایک اہم گواہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس سے بلیک وارڈز کی رہائش گاہ پر ونچسٹرز کے باقاعدہ دوروں کے بارے میں وضاحت طلب کی۔ اینا بیس نے ہچکچاتے ہوئے ایک چونکا دینے والی تفصیل بتائی کہ وہ دیکھتی رہی ہے کہ بلیک وارڈز اور ونچسٹرز اپنی بیویوں کا تبادلہ کرتے تھے۔ یہ ایک عام معمول تھا اور اینا بیس اس بات کی عادی ہو چکی تھی کہ جوڑے اپنے شراکت دار تبدیل کر رہے ہیں۔ پولیس اس انکشاف سے حیران رہ گئی۔ انہیں کسی معاشقے کا شبہ تھا، لیکن دو جوڑوں کے درمیان بیویوں کے تبادلے کے ایک باقاعدہ انتظام کا انکشاف ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ پولیس نے نکولس اور ونچسٹرز کو مزید تفتیش کے لیے طلب کیا اور اینا بیس سے ملنے والی نئی معلومات کے ساتھ ان سے پوچھا کہ کیا وہ واقعی ہیں بیویوں کے تبادلے میں شامل تھے۔
ان کی حیرت کی بات یہ تھی کہ ان سب نے اس کا اعتراف کر لیا۔ نکولس، ایلن اور مالیا نے ہر ایک اس بات کی تصدیق کی کہ وہ شراکت ہے، داروں کے تبادلے میں شامل تھے، اور یہ دونوں جوڑوں کے درمیان ایک باہمی رضامندی کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے دعوی کیا کہ یہ صرف ایک بے ضرر تجربہ تھا جس کا مقصد اپنی شادیوں میں نیا پن لانا اور نئے تعلقات کو دریافت کرنا تھا۔ جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھتی گئیں، توجہ نکولس اور مالیا پر مرکوز ہو گئی، جو اب میشیل کے قتل کے اہم مشتبہ افراد کے طور پر سامنے آئے۔ پولیس کو ایک واضح محرک مل چکا تھا: حمل۔ ایلن کے اس انکشاف کے بعد کہ میشیل اس کے بچے کے ساتھ حاملہ تھی، پولیس کو اب یقین تھا کہ مالیا ایلن کی بیوی ہونے کی وجہ سے میشیل کو قتل کرنے کی ایک مضبوط وجہ رکھتی تھی۔ حسد، دھوکہ دہی اور اپنی شادی کو بچانے کی خواہش نے ممکنہ طور پر مالیا کو اس جرم کے لیے مجبور کیا ہوگا۔ اسی طرح نکولس، جو میشیل کا شوہر تھا، اپنی بیوی کے بے وفائی اور کسی دوسرے شخص کے بچے کے ساتھ حاملہ ہونے پر مشتعل ہو کر قتل کر سکتا تھا۔ نکولس کا پہلے یہ دعوی کہ وہ اپنے مطالعے میں کام کر رہا تھا اب کمزور نظر آ رہا تھا، اور پولیس کو شبہ ہوا کہ وہ اس منحوس رات کے واقعات میں زیادہ ملوث ہو سکتا تھا جتنا کہ اس نے پہلے ظاہر کیا تھا۔ پولیس نے فیصلہ کیا کہ وہ مالیا اور نکولس کو مزید تفتیش کے لیے لائیں، اس بار ان کے ممکنہ محرکات اور ایسے کسی ثبوت پر توجہ مرکوز کی جائے جو انہیں جرم سے جوڑ سکے۔ پولیس نے مالیا اور نکولس کے ڈی این اے کے نمونے حاصل کیے تاکہ انہیں میشیل کے جسم سے جمع کیے گئے کسی بھی ثبوت کے ساتھ ملا سکیں۔ تاہم مکمل ٹیسٹوں کے بعد پولیس کو میشیل کے جسم یا جائے وقوع پر ان کا کوئی ڈی این اے نہیں ملا۔ جسمانی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے پولیس کو مجبوراً مالیا اور نکولس کو حراست سے رہا کرنا پڑا، حالانکہ ان کے رویے مشکوک تھے اور ان کے بیانات ہیں قابل اعتراض تھے۔ کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کا مطلب تھا کہ پولیس کے پاس انہیں روکنے کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ ان کے وکلاء ان کی رہائی کے لیے دلائل دے رہے تھے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ میشیل کے قتل سے ان کے تعلق کو ثابت کرنے والا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے۔ پولیس نے ان کے سامان، فونز اور کمپیوٹرز کی تلاشی لی، لیکن کچھ بھی مجرمانہ نہیں ملا۔ نہ ڈی این اے، نہ انگلیوں کے نشانات، نہ مشکوک لین دین، اور نہ ہی کوئی مشکوک بات چیت۔ یہ ایسے تھا جیسے وہ یا تو اپنے نشانات ہی نہیں ہیں، چھپانے میں بہت محتاط تھے، یا پھر شاید وہ واقعی اپنی بے گناہی کے بارے میں سچ بول رہے تھے۔ پولیس کو جسمانی ثبوت تلاش کرنے میں مشکلات کا سامنا تھا، جبکہ وکلاء اور عدالت کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ پولیس جانتی تھی کہ وہ مالیا اور نکولس کو بغیر کسی الزام کے غیر معینہ مدت تک نہیں روک سکتی۔ بالآخر انہیں رہا کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا، اس امید کے ساتھ کہ مزید تحقیقات سے نئے سراغ ملیں گے۔ مالیا اور نکولس حراستی مرکز سے باہر نکلتے ہوئے بظاہر مطمئن دکھائی دیے، لیکن پھر بھی اس آزمائش سے ہلچل کا شکار تھے۔ انہوں نے اپنی بے گناہی پر زور دیا اور دعوی کیا کہ انہیں غلط طور پر مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا اور وہ دوبارہ آزاد ہونے پر شکر گزار تھے۔ تاہم پولیس کو ان پر شک برقرار رہا اور وہ ان کی نگرانی جاری رکھتے ہوئے اپنی تحقیقات کو آگے بڑھاتے رہے۔ مالیا اور نکولس کی رہائی کے 2 دن بعد پولیس نے بلیک وارڈز کی رہائش گاہ کی تلاشی کا وارنٹ حاصل کر لیا۔ اسی دوران اینا بیس کو گزشتہ روز دوبارہ تفتیش کے لیے طلب کیا گیا۔ ایک معمول کے سوالات کے دوران پولیس نے اینا بیس کے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا زخم دیکھا۔ جب پولیس نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے ایک وضاحت دی جو مشکوک تھی۔ اس کی کہانی بے ترتیب اور الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ جس نے تفتیش ہوئی تھی، کاروں کے شبہات کو مزید بڑھا دیا۔
اینا بیس کے ہاتھ پر کٹ زیادہ صاف اور درست نظر آ رہا تھا، جو شیشے کے ٹوٹنے سے ہونے والے زخم کی بجائے چاقو کے وار کا نتیجہ معلوم ہوتا تھا۔ اینا بیس کے پریشان کن رویے نے پولیس کے شکوک کو مزید تقویت دی۔ تفتیش کاروں نے مزید تحقیقات کا فیصلہ کیا اور بلیک ووڈز کی رہائش گاہ کی تلاشی کے لیے ایک اور وارنٹ حاصل کیا۔ پولیس ایک فارنزک ماہرین کی ٹیم کے ساتھ منشن پہنچی، جدید آلات کے ساتھ تیار تھی اور نیا ثبوت تلاش کرنے کے عزم میں تھی۔ اس بار پولیس کا مقصد تھا کہ کوئی کونا یا کمرہ بغیر چھانے نہ چھوڑا جائے۔ تفتیش کے دوران انہیں بھٹی سے وہ چیز ملی جس کی وہ تلاش میں تھے، قتل کا ہتھیار۔ ایک کچن کا چاقو جزوی طور پر جلا ہوا لیکن پھر بھی پہچانا جا سکتا تھا، راکھ میں دبا ہوا ملا۔ پولیس نے احتیاط سے چاقو کو نکالا اور اسے کسی ممکنہ ثبوت کو نقصان پہنچائے بغیر فرانزک تجزیے کے لیے بھیج دیا۔ قتل کا ہتھیار ملنے سے کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ پولیس نے اب ایلن اور اینا بیس سے دوبارہ سوالات شروع کیے جو ابھی بھی گھر میں نظر بند تھے۔ جب چاقو اور بھٹی کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرانزک تجزیے کے نتائج نے ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ چاقو کے ہینڈل پر اینا بیس کے فنگر پرنٹس پائے گئے تھے۔ پہلے سے اکٹھا کیے گئے ڈی این اے اور فنگر پرنٹس کی وجہ سے جو ابتدائی تفتیش کے دوران لیے گئے تھے، اس نئے ثبوت سے ان کا میل کھانا آسان ہو گیا۔ 22 مارچ کو جب پولیس کے پاس کافی ثبوت موجود تھے، انہوں نے فوراً اینا بیس کو مشیل کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اسے حراست میں لیا گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ پولیس نے جب اس سے مزید پوچھ گچھ کی تو اس نے اعتراف کر لیا۔ اینا بیس نے انکشاف کیا کہ مشیل نے اسے لاؤنج میں موجود سیف سے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ مشیل نے پولیس کو بلانے کی دھمکی دی اور پھر دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ گھبراہٹ میں اینا بیس کا ہاتھ خود بخود کچن کے چاقو کی طرف بڑھا جسے وہ سیف کھولنے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ اس نے مشیل کو ہاتھ دیا، گھبراہٹ میں چاقو مار دیا، مگر اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ پولیس نے اینا بیس کی اعترافی بیان کو توجہ سے سنا، جس میں اس نے ان واقعات کو ظاہر کیا جن کی وجہ سے مشیل کی المناک موت واقع ہوئی تھی۔ آخر کار تحقیقات نے قتل کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا تھا۔ اینا بیس کے خوف اور مایوسی سے کیے گئے اعمال نے ایک تباہ کن انجام کو جنم دیا۔ پولیس نے اینا بیس کو حراست میں لے لیا اور اس پر مشیل کے قتل کا الزام عائد کیا۔ دفاعی وکیلوں نے دعوی کیا کہ اینا بیس نے اپنے دفاع میں عمل کیا تھا، مگر استغاثہ نے دلیل دی کہ شواہد ایک واضح قتل کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں۔ کئی گھنٹوں کے غور و فکر کے بعد جیوری نے مجرم قرار دینے کا فیصلہ سنایا۔ جج نے اینا بیس کو عمر قید کی سزا سنائی، جس میں پیرول کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جب سزا سنائی گئی تو اینا بیس کا چہرہ مایوسی میں ڈوب گیا اور وہ کرسی پر بیٹھتے ہی رو پڑی، غم اور افسردگی کے بوجھ تلے دب گئی۔ بلیک ووڈ خاندان، جو مقدمے کے دوران موجود تھا، نے فیصلے پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے پہلے ہی مشیل کو کھو دیا تھا اور اب انہوں نے انصاف ہوتا دیکھا۔ جب اینا بیس کو ہتھکڑیوں میں لے جایا گیا تو اسے علم تھا کہ وہ اپنی زندگی باقی جیل میں گزارے گی، اس جرم کی یادوں میں گھری ہوئی جس کا ارتکاب اس نے کیا تھا۔ وہ جو کبھی ایک خاموش اور غیر معمولی ملازمہ تھی، اب ایک بے رحم قاتل کے طور پر بے نقاب ہو چکی تھی اور اب اسے اپنی سزا کا سامنا کرنا پڑا۔